एजाज साहब, आपने आज जिस तरह से आपका बयान सामने आया, आपने कहा मुल्क में एक अनसर्टनिटी है, एक गैर यकीनी की फिजा है कि लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, निगरां हुकूमत कौन आएगी, साथ साथ ये भी कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे कि नहीं। लेकिन ऐसे ही में पार्लियामेंट में आज आप जानते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2023 का बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया है, और यही निगरां हुकूमत के हवाले से उसको गैर मामूली इख्तियारात देने की बात जो है वो सामने आई, उसको दिया गया। आपके ख्याल में इसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं, क्या वजह देखते हैं, क्यों गैर मामूली इख्तियारात देने की नौबत आई है निगरां हुकूमत को, जिसका सोल मैंडेट इलेक्शंस की कंडक्ट में जो है वो सिर्फ असिस्ट करना है? अलीना, ये बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। मुझे जो लगता है कि आप अगर निगरानों को ये भी इख्तियार दे देंगे कि वो कम अज कम सैफरी की बैनुल अक़वामी माहदों में पे दस्तखत कर सकेंगे, तो वो IMF के लिए तो सिर्फ एक फ्री, दो फ्री सैफरी की होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर दो फ्री का आपको दो दे रहे हैं, फिर कर्जा दे रहे हैं, कोई तैयार है, तो वो एक एक दोनों से किया जा सकता है। तो ये तो स्प्लिट कर लिए और आप एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह दो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें और आप बहुत कर्जे के बोझ तले कौम को ला सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स होंगे, वो सारे ये ले सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट है, लाहौर में कोई 100 अरब रुपए का इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करना जा रहे हैं पंजाब के। वो है फ्लाई ओवर फ्रॉम गुलबर्ग टू बाबू साबू इंटरचेंज। अब वो कोई 100 अरब का अगर ये शुरू कर दे तो अगली हुकूमत किस तरह उसके वो एक बड़ा 5 बनाओ पिलर लगे हो, अगली हुकूमत उसको उसी तरह से नहीं छोड़ सकती। तो इनके बारे में, निगरानों के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्यों इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ये बिल। उसकी वजह ये है कि निगरानों के बारे में सेक्शन 230 से पहले, सेक्शन 230 तो ये 2017 को आया है इलेक्शन एक्ट के तहत। अब उससे पहले जब वो 230 नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि आइन के तहत निगरान बेबस ही हो सकते हैं। निगरान के पास कोई इख्तियार नहीं हो सकता, कोई डेट ऑफ पॉलिसी का, कोई डेट ऑफ प्रोजेक्ट का, कोई महंगे प्रोजेक्ट का या ट्रांसफर भी उसके पास इख्तियार नहीं है। अब ये सिर्फ सीट गवर्नर्स है कि सीट को गवर्नर्स है जब तक वो मुंतखब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ही आ जाता है, और तो 90 दिन मैक्सिमम के अंदर आना चाहिए। अब ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो निगरान बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरखास्त पे, ये PML नवाज की दरखास्त थी, और उन्होंने ये जाके इतराज किया था कि एक निगरान जो है 2013 में ये बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइन के तहत ये इनको इख्तियार दिया ही नहीं जा सकता। अब अगर आइन के तहत ये नहीं दिया जा सकता तो ये लेजिस्लेशन जो होगी ये आइन के खिलाफ होगी, आइन से मुतसादिम होगी, और ये एब इनिशियो वॉइड हो जाएगी। ये तो स्टिल बॉर्न होगी। बट एजाज साहब, वजीर कानून तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि कोई भी चीज आईनी फ्रेमवर्क से बाहर नहीं की जा रही, सब आईनी फ्रेमवर्क में रह के की जा रही है, और इस पर क्लैरिटी हम सिर्फ लाना चाहते हैं कि उनको ये कंटिन्यूएशन हो, ये तमाम मुआहदे जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो अग्रीमेंट्स हैं उसकी कंक्लूजन और उसकी कंटिन्यूएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वो डिसीजंस ले सकेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट। तो वो तो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी या गैर मामूली उनको कोई इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। यार ये अलीना, ये कोई गवर्नमेंट है? ये गवर्नमेंट ना सुप्रीम कोर्ट की मानती है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कानून की तशरीह करने के लिए कोई नहीं है ना। तो एजाज साहब, फिर तो कतई कलामी की माफी, लेकिन फिर तो कुछ भी फिर ये कर सकते हैं, इनको कौन रोकेगा? आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अपोज कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बावजूद उसके दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे प्रोग्राम में 2 रोज पहले कहा कि फंड्स देना हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे पास नहीं थे, हमने नहीं दिए।
یہ ذمہ داری کی کوئی بات ہی نہیں ہے. 20 ارب سے انہوں نے کیا 80 ارب دے دیے یہ ایم ایل اے کو. اسی مہینے میں کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشنر. الیکشن کمیشنر از کو کنفیڈریٹڈ دیئر انلیگل کانڈکٹ. یہ الیکشن کمشنر کو فائنانس منسٹر کو انٹیریئر منسٹر کو اور ڈیفینس منسٹر کو طلب کرنا چاہیے تھا ان کنٹمپٹ, اور پرائم منسٹر کو بھی, کہ آپ کی یہ پیسے ادھر ادھر نکال رہے ہیں آپ. اور اس وقت نہیں تھا. رینجرز آپ کس طرح نہیں دے سکتے, فوجی دستے آپ کس طرح نہیں دے سکتے سیکیورٹی کے لیے. اور یہ میرا فرض ہے انڈر آرٹیکل 220 آف دی کانسٹیٹیوشن. Every executive authority is bound to obey the Chief Election Commissioner when he is performing his functions of holding elections. اب جب الیکشن کال ہو جاتا ہے, جب ایک اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر تقریباً وہ حکومت بن جاتا ہے. یہ نگران نہیں ہوتے, نگرانوں کا کہیں نام ہی نہیں ہے. اور یہ نگرانوں کو آپ دیکھیں, یہ میں اگین سمپلیفائی کرتا ہوں کہ 230 سیکشن جو ہے یہ آئین کے ماتحت ہے. آئین کے اس کو ریگولیٹ کرے گا, فیصلہ کرے گا کہ یہ متصادم ہے آئین سے نہیں. اب آئین کے بارے میں 2013 میں خواجہ محمد آصف کے کیس میں سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نواز کی پٹیشن پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئین کے تحت آپ نگرانوں کو کوئی اختیار دے ہی نہیں سکتے. اب 230 میں جو یہ ترمیم لے کے آیا وہ اس سے متصادم ہوگی. اور کل اگر سپریم کورٹ یہ سیٹسفائڈ کرے گا, وہ میرا خیال ہے وہ جو اس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کے تحت سپریم کورٹ ہوگا, وہ تو ان کے وہ تو شمشیر بکف ہوگا. یہ عمر عطا بندیال تو ذرا دھیما سا بندہ ہے, وہ شمشیر بکف ہوگا. پھر یہ امبیرس ہوں گے. پر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس دفعہ کر جائیں, ایک فیٹ کمپنی ملک کے لیے قوم کے لیے پیدا کر لیں. اور فیصلہ تو یہ وہی ہوگا جو نواز شریف چاہے گا, کیونکہ نون لیگ کا پرائم منسٹر اس وقت ہے. نون لیگ نے نامینیٹ کرنا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر راجہ ریاض سے, جو ان کا ٹکٹ ہولڈر ہوگا اس سے مل کے. تو یہ نون لیگ کا کی گیم میں چل رہی ہے. ان کے ساتھ چیف بھی ہیں, وہ وزیر اعظم کی ہر تقریب میں موجود ہوتے ہیں, ان کی تصویر ساتھ آتی ہے, تقریریں بھی فرما رہے ہیں ان کے ساتھ. اور انہوں نے ان اپوزیشن لیڈر نے بہرحال اعزاز صاحب یہ بھی کہا ہے کہ 10 سال اگر الیکشن نہ ہو تو کوئی بات نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو صورتحال کا کوئی ادراک ہے کہ اگر, اور یہ اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ اس کی کیسے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ملک میں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے. ہاں کوئی الیکشن کی اس کو کیا پرواہ ہے الیکشن کی, وہ تو بیٹھا ہوا ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ اگر آپ نگرانوں کو حکمران بنا دیتے ہیں, باقاعدہ حکمران, تو جس طرح پنجاب میں اور حکومتیں چل رہی ہیں, یہ وفاق میں بھی چلائیں گے. وہ ایک دفعہ امپاور ہو گئے تھے نگران, تو یہ کہیں گے کہ جی آپ نے تو امپاور کیا تھا. اب الیکشن ہوتے یا نہیں ہوتے 3 سال, ہم بیٹھے ہوئے 4 سال بھی ہو سکتا ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے آن دا فیس آف اٹ کہ جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی اختیارات کے بغیر, ان کو اختیارات زیادہ کیے بغیر ملک آگے نہیں چلایا جا سکتا, لیکن ریزن میں یہ بھی ہے منشا کہ ایک لمبا کیئر ٹیکر امپوز کیا جائے؟ دیکھیں نگران جو ہے وہ جو یہ جس طرح وہ یہ فلائی اوور بنانے کا اختیار نہیں رکھتے 100 ارب کا, وہ فوج کو زمین بھی نہیں دے سکتے 50 اور 45,000 ایکڑ, یہ ان کے اختیار میں نہیں. اب ان کو کرنے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ 230 سیکشن 230 آف دی الیکشن ایکٹ میں لکھ دیں کہ یہ بھی اختیار ہے, یہ بھی اختیار ہے. اب اگر آپ ان کو وہ اختیار دے دیں گے جو منتخب گورنمنٹ کو ہوتا ہے, ایک غیر منتخب انتظامیہ کو دیں گے, تو وہ محسن نقوی کی طرح اور اعظم خان کی طرح خیبر والا بیٹھے رہیں گے. ان کو کیا پھر ہٹنے کی ضرورت ہے, ان کو تو آپ نے اختیار دے دیا.
پھر تو کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ یہ 180 دن سے زائد ہو چکے ہیں، دونوں صوبوں میں نگراں جو ہے وہ 90 دن سے زائد ان کا میعاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیفینٹ میعاد۔ آج آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ناجائز طور پر ان کو موقع دیا کہ یہ اتنا ایک لمبے میعاد پر ایکسٹینڈ ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ صورتحال ہے اس میں 9 مئی کے واقعے میں آئی جی پنجاب اور الیکشن اور کانسٹیٹیوشن کی یہ وائلیشن جو ہو رہی ہے، انلیگل پنجاب اینڈ خیبر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس میں الیکشن کمشنر یہ 2 کلیدی افسران ہیں جن سے حقائق کا پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ کون اور کس نے آرڈر کیا کہ آپ بٹھائے ان کو نگرانوں کو۔ وہ وزیر اعظم نے آرڈر کیا تو وزیر اعظم نے تو کنٹمپٹ آف کورٹ کمٹ کی دیا۔ آئی ڈونٹ نو سپریم کورٹ کیوں کب یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے گی۔ سپریم کورٹ کو چیف جسٹس کو چاہیے ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ 14 مئی جو الیکشن ڈے اپوائنٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے اس سے روح گردانی کرنا کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، اور ان کو بلانا چاہیے۔ جس نے کہا تھا کہ 14 مئی ہم نہیں الیکشن کرا سکتے، یہ بینچ ہی نہیں ہم مانتے، جب بینچ نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مانیں گے؟ یہ پرائم منسٹر نے بھی کہا، یہ نواز شریف نے بھی کہا، یہ خواجہ آصف نے بھی کہا، یہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، ان کو بلائیں، یہ تو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ رائٹ اعتزاز صاحب، آپ کو پتہ ہوگا کہ 230 جو سیکشن ہے اس میں ترمیم سے پہلے 232 میں بھی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ نے یہ 5 سالہ جو نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ کیا تھا، اور نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ان کی نااہلی جو ہے کہا گیا کہ جی 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اب وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ واپس آئیں گے۔ گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہے تھے انتخابات میں نواز شریف صاحب حصہ لیں گے، اور اسی پارلیمنٹ نے پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسی 232 کی سیکشن میں ترمیم کر کے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہے اس کا اختیار صدر صاحب سے لے کر چیف الیکشن کمشنر کو دے دیا تھا۔ اسحاق ڈار سے متعلق کل وہ انٹرویو میں کہہ رہے تھے اعتزاز صاحب کہ اگر ان کو ذمہ داری سونپی گئی نگراں وزیر اعظم کی تو وہ قبول کریں گے، اور کوئی چیز خوشی سے لینی یا اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی سپیس کریٹ کی جا رہی ہے؟ نہیں، مجھے تو ان کی نیت پہ جو نون لیگ ہے، وہ تو ان کو نون لیگ کا بڑا فیلڈ ڈے ہے۔ فیلڈ ڈے یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے نواز شریف آ رہے ہیں۔ اب حالانکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ کنوکٹڈ ہیں، اور سوائے آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وہ کنوکٹڈ ہیں، اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا۔ 184(3) کے تحت فیصلے کو وہ ترمیم کر نہیں سکتے، اس لیے نواز شریف صاحب تو پاکستان کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اور پاکستان میں میرا بھی خیال وہ قدم رجع فرمائیں گے۔ بہرحال یہ واقعات حالات بتائیں گے، کیونکہ میں تو کہتا ہوں ماضی کے علاوہ پاکستان میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ۔ 8 مئی کو کوئی آپ پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ اتنا دھوبی پٹرا ہو جائے گا 9 مئی کے نیکسٹ ڈے؟ تو یہ بندہ ڈھیٹ ہو تو شرم آنے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ رائٹ، بٹ اعزاز صاحب الیکشن میں، اور جس طرح آپ نے بھی آج کہا کہ تاخیر کے حوالے سے کہ تاخیر ہو سکتی ہے، اس کے خدشات جو ہیں وہ لوگ بھی اس پہ سوالات کرنا شروع ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آئی ایم ایف سے جو ہماری اکنامک ٹیم نے بھی ملاقات کی تھی اس میں ایک ہی ریزرویشن تھی آئی ایم ایف کی، اور وہ یہ تھی کہ الیکشنز کا انعقاد بر وقت ہو، اپنے ٹائم پر ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تاخیر دیکھی جا سکتی ہے؟ تاخیر تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح پی ٹی آئی کے اور چیئرمین کو کتنا نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، کتنا دباؤ کے تحت لا سکتے ہیں، کتنا یہ کانفیڈنٹ ہے کہ اس کا ووٹ بینک سرپرائز نہیں دے گا۔ تاخیر تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بالکل، اور اس میں کوئی نون لیگ کو کوئی شک ہی نہیں ہے اس بارے میں
کہ دس از دی اونلی کرائٹیریا، یہ ایک ہی پیمانہ ہے ان کے الیکشن میں جانے کا خوش دلی کے ساتھ یا نہیں. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیکن یہ بہت بڑی تباہی ہوگی، یہ خودکشی ہوگی سیاستدانوں کے لیے کہ آپ ایک غیر منتخب انتظامیہ کو وہ اختیارات دے دیں اپنی ہنسی خوشی قانون سازی کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے وہ اختیارات دے دیں جو ویسے آئین کے تحت بھی نہیں بنتے کہ 230 دیے جائے، پر آپ خوش دلی سے وہ اختیارات دے دیں جو منتخب اسمبلی کو صرف ہو سکتے ہیں اور منتخب گورنمنٹ کو ہو سکتے ہیں. اب اگر وہ اختیار پارلیمنٹ سے لے کے وہ یہ دورانیہ جو ہے ڈسولوشن آف اسمبلی اور الیکشن جو 90 دن ہے اس کو وہ 9 مہینے بنا لیتے ہیں، اس کو وہ 9 سال بنا لیتے ہیں. وہ کہیں گے جی ہمیں تو آپ نے یہ دے دیا تھا اختیار، اب ہمیں اختیار ہے، ہم معاہدے بھی کریں گے، ہم نیگوسیشن بھی کریں گے، ہم جہاں یو این جنرل اسمبلی کے اوپر تو کوئی نہیں بنے گا کوئی معاہدہ اتنا جنرل کہ جو ایک انٹرنیشنل ہو. معاہدے تو ہوتے ہی دو فریق کی یا 6 فریق کی، اور اگر چوتھا فریق آنا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ 1 to 1 آپ کر لیں، ایک علیحدہ وہی معاہدہ سپلٹ کر لیں. تو یہ تو حکومت جو نگرانوں کی ہے وہ اس طرح پاور ہو جائے گی جس طرح ایلیگلی پنجاب اور خیبر کی نگران حکومتیں امپاور ہوئی. وہ کہتے ہیں ہمیں تو آپ نے لیجٹمیٹلی چونکہ لگایا تھا اس لیے ہم انلیجٹمیٹلی اپنی لائف کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب وہ لیجٹمیٹ اپوائنٹمنٹ کین ٹرن انٹو این انلیجٹمیٹ انکمبنسی. اور یہ ایک 6 کارپینٹر کیس ہے، اس میں نہیں جاتا. 16 کا لارڈ چیف جسٹس کوک آف انگلینڈ then become an illegitimate incumbency. اب وہ کہیں گے illegitimate incumbency کیا ہے؟ آپ نے ہمیں پارلیمنٹ میں ہمیں یہ اختیار کیوں دیا تھا؟ اب ہم بیٹھے